अस्सलाम वालेकुम। वीरान पहाड़ों, सुनसान वादियों और दूर उफ्तादा इलाकों में जिन्नात और पुरस्रार मखलूकात की कहानियाँ सदियों से मशहूर है। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी ऐसी दास्तानें नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही है। कुछ कहानियाँ वक्त के साथ धुंधला गई, लेकिन कुछ आज भी लोगों के जहनों में जिंदा है। हम ऐसी कहानियाँ जमा करके आपके सामने पेश करते रहेंगे। आज की कहानी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये उन लोगों की कहानी है जो जमीन में दफन एक खजाने की तलाश में निकले थे, मगर जब वो खजाने के करीब पहुंचे तो उनके साथ जो हुआ वो हद से ज्यादा खौफनाक था। क्या आमिल को जिन्नात ने कत्ल किया था या उन लोगों ने जो खजाना तलाश कर रहे थे? सब कुछ एक ऐसे मोड़ पर जाकर खत्म हुआ जिसकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका। ये वाकया गालिबन 70 या 80 की दिहाई का है। उस वक्त बलूचिस्तान के कई दूर उफ्तादा इलाकों में खजाना तलाश करने का रुझान आम था। लोग जमीन में छुपे सोने, चांदी और जेवरात की तलाश के लिए आमलों के पास जाते थे। कुछ लोगों के बारे में बताया जाता था कि उन्हें जमीन से खजाना मिला है, लेकिन ज्यादातर कहानियां खौफनाक अंजाम पर खत्म होती। कई अफराद ज़हनी तौर पर टूट जाते, कुछ बीमार हो जाते और कुछ के बारे में कहा जाता कि वो कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में लोग अपनी कीमती अशिया, खुसूसन सोना, हिफाजत की गरज से देगों या मटकों में छुपाकर जमीन में दफन करते और उनके करीब निशानियां छोड़ जाते ताकि बाद में वापस निकाला जा सके। वक्त के साथ कई खजाने बुला दिए गए या दफन करने वाले खुद दुनिया से चले गए। यूं ये दौलत जमीन के अंदर रह गए। इन्हीं को खजाना कहा जाता है और इनको तलाश करने लोग जमीन में खुदाई करते हैं। कुछ का कहना है कि उन्हें अमानतन जमीन में दफनाया गया था। आने वाले वक्तों में उनकी हिफाजत पर जिन्नात मामूर हो गए, इसीलिए उन तक पहुंचने वाले अक्सर खौफनाक तजुर्बात से गुजरते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है जब भी कोई खजाने के करीब पहुंच जाता है या तो जिन्नात खजाने की जगह तब्दील करते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यह भी कहा जाता था कि ऐसे खजाने सिर्फ उनके असल वारिस ही निकाल सकते हैं। अगर कोई दूसरा शख्स उन्हें हासिल करने की कोशिश करे तो उसके लिए यह अमल जानलेवा भी साबित हो सकता था। इसी वजह से लोग ऐसे आमलों की तलाश में रहते थे जिनके बारे में मशहूर था कि वो जिन्नात पर काबू रखते हैं और खजाना निकालने की सलाहियत रखते हैं। बाज़ इलाकों में आज भी ऐसी बातों पर यकीन किया जाता है और बाज़ वीरान मकामात पर खुदाई के निशानात नजर आते हैं। ये कहानी 4 बहनों के इकलौते भाई जाफर का है। असल में जाफर असली नाम नहीं है, ये फर्जी नाम है। जाफर अपने दौर और माहौल के लिहाज से काफ़ी फैशनेबल समझा जाता था। सर पर टोपी, छोटी सी दाढ़ी और मूंछों के साथ ये सावला नौजवान खुश शक्ल दिखाई देता था। उसके 3 दोस्त खजाना तलाश करने के शौक में मुब्तला थे। उनकी बातें सुनकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो बहुत जल्द खजाना निकालकर अमीर बन जाएंगे। जब भी उनके जानने वालों में से किसी के पास किसी भी जराए से पैसा आ जाता तो वो यही समझते कि उसे कोई खजाना जरूर मिला है। इस तरह वो इस जनून में मुब्तला हर उस जगह जाते जहां उन्हें खजाने की खबर मिलती। वो आमिल और एक जानवर जो अक्सर औकात एक बकरी होती थी, उसे साथ लेकर रात के वक्त वहां पहुंच जाते। वो इस उम्मीद पर खुदाई शुरू कर देते कि शायद इस बार खजाना मिल जाए। जब खजाना निकालने में नाकाम होते तो आमिल कई तरह के बहाने बनाता। कभी बताता तुम लोगों की नीयत में खराबी थी, कभी बताता कोई अमल सही नहीं किया है, तो कभी बता देता कि जिन्नात ने खजाना किधरिया और मुंतकिल किया है। हर बार नाकामी के बावजूद उनकी उम्मीद बरकरार रहती। उन्हें यकीन था कि एक ना एक दिन वो जरूर खजाना निकाल लेंगे। काफी अरसा गुजरने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि करीबी गांव में 80-85 साल के एक बुजुर्ग रहते हैं जो कभी खुद भी खजाना तलाश करते थे। एक दफा वो खजाने के करीब पहुंचा ही था कि जिन्नात ने उस पर और उसके साथियों पर हमला किया था, जिसकी वजह से उस पर फालिज का हमला हुआ था। इसके बाद उसने खजाना तलाश करना छोड़ दिया था, लेकिन उनके पास इस बारे में खासी मालूमात है और नक्शे भी मौजूद है। वो चारों उसके पास पहुंचे। जब उन्होंने अपना तारुफ करवाया और आने का मकसद बता दिया तो उसने कुछ भी बताने से इनकार किया। मगर जब उसे जाफर का पता चला कि वो उसके दोस्त का बेटा है तो वो इस बारे में बताने पर रजामंद हो गए, लेकिन उसने उन्हें मना किया कि इसमें बहुत खतरा है। एक दफा जिन्नात पीछे लग जाए तो जीना हराम करते हैं। फिर उसने बताया अगर फिर भी तुम खजाना निकालना चाहते हो तो किसी मुस्तनद आमिल से मशवरा जरूर करना। उसने उन्हें अपनी कहानी भी सुनाई। उसने जो कुछ बताया वो हैरत अंगेज था। उसकी कहानी हम किसी और किस्त में आप लोगों के सामने पेश करेंगे। उसने उन्हें एक खजाने का पता देते हुए कहा कि आबादी से बहुत दूर पहाड़ों के दरमियान एक पुराना और छोटा सा कब्रिस्तान है जहां चंद कब्रें मौजूद है।
ان میں سے ایک قبر اصل میں قبر نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جوانی میں وہ خود بھی وہاں کھدائی کر چکے ہیں مگر انہیں کچھ نہیں ملا۔ اس کے مطابق ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ وہاں سے مایوس لوٹ چکے تھے۔ کچھ پر تو باقاعدہ جنات نے حملہ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ وہ خزانہ ایک ہندو تاجر کا تھا جس نے بعد میں اسلام قبول کیا اور حج پر گئے۔ اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے۔ شاید حج میں یا رستے میں کئی انتقال کر چکے ہوں گے، کیونکہ اس دور میں لوگ بحری جہازوں، اونٹوں یا پیدل حج پر جاتے تھے۔ سفر میں کئی مہینے لگ جاتے تھے، کچھ تو راستوں میں وفات پاتے۔ اس نے بتایا کہ اس خزانے کی حفاظت خطرناک جنات کر رہے ہیں، وہ کسی کو اس تک پہنچنے نہیں دیتے۔ جعفر اور اس کے دوست بھی اس قبرستان سے واقف تھے۔ اس میں کچھ عجیب قسم کی قبریں تھیں جو عام قبروں سے مختلف اور سائز میں بڑی تھیں۔ خزانہ تلاش کرنے والوں نے کئی قبروں کے نام و نشان تک مٹا دیے تھے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ اس قبرستان کی ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ آبادی سے بہت دور ایک ویران مقام پر واقع تھا۔ عام طور پر قبرستان ایسی جگہوں پر نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس زمانے میں وہاں آبادی ہوگی، وقت کے ساتھ وہ آبادی کئی اور منتقل ہو چکی ہوگی اور یہ قبرستان انہی کا ہوگا۔ خیر، جعفر نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ خزانہ نکال کر ہی دم لے گا۔ اگلے 2 سال وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی مستند عامل کی تلاش میں رہے۔ آخر کار انہیں ایک ایسے عامل کا پتہ چلا جو حیدرآباد میں رہتا تھا۔ وہ جگہ اس ایریا سے بہت دور تھی۔ اس زمانے میں آمد و رفت بھی آسان نہیں تھا۔ یوں اس سلسلے میں مزید 1.5 ماہ لگ گئے۔ جب عامل سے رابطہ ہوا، اس نے ایک شرط پر خزانہ نکالنے پر آمادگی ظاہر کر دی کہ اگر خزانہ نکل گیا تو اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ انہوں نے فوراً اس کی شرط قبول کر لی۔ انہوں نے اسے ساتھ چلنے کو کہا، مگر عامل نے بتایا کہ گرمیوں میں خزانہ نکالا نہیں جا سکتا، اس کے لیے دسمبر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دسمبر تک انتظار ایک عذاب تھا، لیکن کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ یوں 4-5 مہینوں بعد دسمبر بھی آ گیا۔ عامل ان کے بتائی ہوئے جگہ پر پہنچ گیا۔ اگلے دن وہ ان کے ساتھ اس قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے جو وہاں سے پیدل 3.5 یا 4 گھنٹے کا سفر تھا۔ وہ وہاں پہنچ کر کچھ پڑھنے لگا۔ پھر تقریباً 1-2 گھنٹہ وہ قبرستان کے ارد گرد گھومتا رہا۔ بعد میں قدموں سے قبروں کو ناپتا رہا۔ آخر میں ایک قبر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کچھ پڑھا، پھر بتایا کہ خزانہ اسی جگہ ہے۔ کہنے لگا خزانے کی حفاظت پر 3 خطرناک جنات موجود ہے۔ انہیں قابو کرنے کے لیے خصوصی عملیات کرنا ہوں گے۔ اس کے لیے اسے 3 دنوں تک اسی سردی میں وہی رہ کر عملیات کرنا تھا۔ چوتھے دن رات کو خزانہ نکالنا تھا۔ جب اس نے جعفر اور اس کے دوستوں کو بتایا کہ وہ چوتھے دن واپس آئے، لیکن وہ سوچنے لگے کئی عامل خود خزانے کو نکال کر نہ لے جائے، کیونکہ ایسے واقعات ماضی میں ہو چکے تھے۔ لیکن سوائے عامل کی بات ماننے کے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس طرح عامل کے لیے بستر اور کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن صبح چاروں دوست وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عامل آگ کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ وہاں پہنچ کر اسے سلام کیا۔ عامل نے سلام کا جواب دیا اور بتایا کہ شام تک تمہیں 3 بکریوں کا انتظام کرنا پڑے گا، کیونکہ جنات کو خون پسند ہے۔ اب ان کو واپس جا کر بکریاں لانا پڑا۔ جب واپس آئے تو اس وقت تک اندھیرا چھا رہا تھا۔ جب بکریاں پہنچ گئی تو عامل نے بتایا کہ جیسے ہی خزانہ ظاہر ہو تم لوگوں نے کوئی بات نہیں کرنی، تینوں بکریوں کو فوراً ذبح کر کے وہی گرانا ہے۔ اگر معمولی سی بھی غلطی ہوئی تو خزانہ غائب ہو جائے گا اور نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یوں انہوں نے تھوڑا سا انتظار کیا۔ جب رات گہری ہو گئی تو عامل نے چراغ جلا دیا۔ جہاں کھدائی کرنی تھی اس جگہ پر ایک دائرہ بنایا اور اس سے ذرا سا دور ایک اور دائرہ بھی بنا کر 1 گھنٹے تک کچھ پڑتا رہا۔ پھر بتایا کہ ان لکیروں سے باہر مت نکلنا ورنہ جنات کا نشانہ بنو گے۔ جعفر سے کہا کہ تم اس دائرے میں رہ کر بکریوں کو سنبھالو، احتیاط رہے کہ کچھ بھی ہو ان کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے علاوہ اسے کچھ پڑھنے کو بھی دیا۔ عامل نے اپنے نیچے ایک چادر بچھائی، جہاں کھدائی ہونی تھی اس کی دوسری طرف اپنا رخ کیا اور ان کو کھدائی کا کہا، اور خود وظیفہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح کھدائی شروع ہوئی۔ کھدائی کے دوران ایک مردے کی ہڈیاں برآمد ہوئی، لیکن عامل نے یہ کہہ کر کھدائی جاری رکھنے کا حکم دیا کہ یہ دراصل جنات کا دھوکہ ہے۔ یوں جب کھدائی 6 سے 8 فٹ تک پہنچ گئی، اب مزید کھدائی مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ کھدائی کے دوران انہیں اپنے جسم میں کرنٹ کے جھٹکے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خوف کے مارے رک گئے۔ عامل کو بتایا کہ وہ اپنے جسم میں کرنٹ محسوس کر رہے ہیں
عامل نے کہا کہ یہ خزانے تک پہنچنے کی نشانی ہے، ہمت کرو، خزانہ بہت قریب ہے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ایسی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے چوہوں کی ہوتی ہے۔ انہیں لگا جیسے وہ چوہوں کے بل تک پہنچ گئے ہیں، مگر کوئی چوہا نظر نہیں آ رہا تھا اور آواز خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ اس بار ان پر ایک ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ کانپنے لگے اور فوراً کام روک دیا۔ عامل نے غصے سے کہا، رکو مت، کھدائی جاری رکھو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اب کی بار وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ مزید کھدائی کی ان میں سکت باقی نہیں بچی۔ اچانک ان کی طرف وقفے وقفے سے ایک یا دو چھوٹے چھوٹے پتھر گولی کی تیزی سے برسنے لگے۔ جہاں یہ پتھر لگتے اس جگہ کو چیر کر رکھ دیتے۔ اس سے ایک ایسی خوفناک آواز نکلتی کہ روح کانپ اٹھتی۔ ڈر کے مارے جعفر نے بکریاں چھوڑ دی۔ اتنے میں کسی نے اسے زور سے تپڑ مار کر کائی میں گرا دیا۔ گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کے دوستوں نے جعفر کی حالت دیکھی تو ان کے خوف کا انتہا نہ رہا۔ بڑی مشکل سے وہ اس جگہ سے نکلے۔ جب باہر آ گئے تو ایک ناقابل یقین منظر ان کے سامنے تھا۔ عامل کو کسی نے ذبح کر رکھا تھا۔ اس کا سر ایک جگہ، درد دوسری جگہ ایسے پڑا تھا جیسے کسی نے بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کیا ہو۔ اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، چہرے پر ایسا خوف نظر آ رہا تھا جیسے مرنے سے پہلے اس نے کوئی خوفناک منظر دیکھا ہو۔ دوسری طرف بکریاں بھی ذبح کر دیے گئے تھے۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائے، اندھیری اور سرد رات، جعفر کائی کے اندر بے ہوش پڑا ہو، عامل کی لاش پڑی ہو اور خوفناک آوازیں۔ کسی کو مارنے کے لیے کچھ اور نہ بھی ہو تو یہ کافی ہے۔ خوف کے عالم میں انسان کا جسم کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا ضروری تھا۔ بڑی مشکل سے وہ وہاں سے نکلے۔ انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے کس طرح اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان میں سے ایک بے ہوش ہو گیا، باقی سخت بخار میں مبتلا ہو گئے۔ وہاں ڈاکٹر تھا ہی نہیں، انہیں حکیموں کو دکھایا گیا، جڑی بوٹی دی گئی، لیکن وہ بہت خوفزدہ لگ رہے تھے۔ ادھر جعفر 3 دنوں تک گھر واپس نہیں آیا تو اس کے گھر والے شدید پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس کے دوستوں سے رابطہ کیا، وہ اس قابل نہیں تھے کہ کچھ بتا سکے۔ چند دنوں بعد ان میں سے ایک کی حالت تھوڑی سی سنبھلی تو اس نے بتایا کہ وہ خزانہ نکالنے گئے تھے اور پھر جو دیکھا تھا سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح جعفر کائی میں گرا تھا اور جب وہ باہر نکلے تو عامل اور بکریاں ذبح شدہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کے بعد وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ اب انہیں یہ معلوم نہیں کہ بعد میں جعفر کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سن کر جعفر کا چچا اور رشتہ دار اس پرانے قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہاڑوں کے درمیان 3-4 گھنٹے کا دشوار سفر طے کرنے کے بعد جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک جگہ کھدائی ہوئی تھی، لیکن نہ کائی میں کوئی موجود تھا، نہ آس پاس کسی انسان یا جانور کا نشان تھا، نہ خون کے آثار تھے اور نہ ہی کسی لاش کا سراغ۔ اس کے باوجود انہوں نے کافی دیر تک وہاں تلاش جاری رکھی مگر انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ اب جعفر کے گھر والوں کو شک ہونے لگا کہ کہیں خزانے کے لالچ میں اس کے اپنے دوستوں نے اسے قتل نہ کیا ہو۔ وہ واپس آ کر ان کے دوستوں کے پاس گئے۔ اب باقیوں نے بھی وہی کہانی سنائی جو پہلے نے سنائی تھی۔ جعفر کے گھر والوں نے انہیں بتایا کہ وہ وہاں گئے تھے، وہاں تو اس طرح کے کوئی آثار نہیں ملے۔ وہ کہنے لگے، ضرور تم نے اپنے دوست کو لالچ میں آ کر مارا ہوگا۔ وہ بار بار قسمیں کھا کر کہتے رہے کہ انہوں نے سچ بتایا ہے اور جو کچھ ہوا تھا وہی بیان کیا ہے۔ جعفر کے چچا نے کہا، اگر واقعی ایسا ہوتا تو عامل یا بکریوں کی لاشیں ضرور ملتی یا کم از کم خون کا کوئی نشان تو ضرور نظر آتا۔ وہاں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اب کی بار ان تینوں کو بھی اسی حالت میں ساتھ لے جایا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے خود بھی دیکھا کہ وہاں واقعی عامل، بکریہ یا خون کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ اب وہ خود بھی پریشان ہو گئے۔ وہ مسلسل قسمیں کھاتے رہے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن کوئی ان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ پورا گاؤں یہی سمجھنے لگا کہ انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ ضرور کچھ کیا ہے۔ بالآخر یہ معاملہ قبائلی جرگے تک پہنچ گیا۔ وہاں بھی ان تینوں نے قسمیں کھا کر یہی بیان دیا کہ جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ حقیقت ہے۔ جرگے نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی اور کہا کہ اگر اس دوران وہ سچ بیان نہیں کرتے تو انہیں جعفر کے قتل کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ چند دنوں بعد ایک رات جعفر اچانک گھر واپس آ گیا۔ اس کی بہنیں اسے زندہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں، لیکن وہ کچھ بدلا سا تھا، پتھر بن کر اپنی بہنوں کو گور رہا تھا۔ اتنے میں اس کا چاچا بھی آ گیا۔ وہ پوچھنے لگا کہ اتنے دنوں سے تم کہاں تھے؟ جعفر نے ایک لفظ تک نہ بولا، اپنے چچا کو گور کر دیکھنے لگا۔ گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔
اس کے چچا نے سمجھا شاید وہ 3 دنوں سے سوئے نہیں ہیں، اس لیے اس کے لیے بستر بچھایا گیا۔ وہ بستر میں گھستے ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ اگلی رات تک اسی طرح وہ بے خبر سوتا رہا۔ صبح تک یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ جعفر گھر پہنچ چکا ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنے دن تک کہاں رہا اور اب کس حال میں ہے۔ اگلی رات جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اچانک زور زور سے ہنسنے لگا۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ مسلسل ہنستا رہا، پھر اچانک مکمل خاموش ہو گیا۔ گھر والے اس سے پوچھتے رہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور عامل کہاں ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا، ہر سوال پر صرف گور کر دیکھتا تھا۔ اس کے بعد جعفر کا رویہ مزید عجیب ہوتا گیا۔ کبھی وہ مکمل خاموش رہتا، کبھی بغیر وجہ کے ہنستا رہتا، اور کبھی ایک طرف دیکھ کر یوں بات کرتا جیسے کسی سے گفتگو کر رہا ہو، حالانکہ سامنے کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران عامل کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اگر وہ مارا گیا تھا تو اس کی لاش کہاں گئی؟ اس کے بعد جعفر کو مختلف عاملوں کے پاس لے جایا گیا جو جنات کے معاملات کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ صرف اتنا بتا پائے کہ اس پر جنات کا اثر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ شاید خوف کے باعث اس نے اپنا ہوش و حواس کھو دیا ہے۔ ایک روز چند اجنبی جعفر کے گھر پہنچے۔ جب انہیں پتا چلا کہ جعفر عجیب حرکتیں کرتا ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے اس کے تینوں دوستوں کے بارے میں پوچھا۔ انہیں سارا قصہ سنایا گیا۔ جعفر کے گھر والے حیران ہو گئے کہ یہ لوگ ان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں، کیونکہ وہ مقامی نہیں لگ رہے تھے اور نہ ہی مقامی زبان سمجھتے تھے، وہ صرف اردو یا سندھی میں بات کر رہے تھے۔ جعفر کے گھر والوں کو سندھی آتی تھی کیونکہ وہ سندھ کی طرف اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے جعفر کے دوستوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ جعفر کے چچا نے انہیں گھر میں بٹھایا اور جعفر کے دوستوں کے لیے اپنے بیٹے کو بھجوا دیا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں۔ جب جعفر کے دوست آ گئے، ان کی نظر مہمانوں پر پڑی، ان کے چہروں پر حیرت اور خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس میں سے ایک نے کہا، کیا تم عامل ہو؟ اس نے غصے سے کہا، تم لوگوں نے مجھے مار دیا تھا لیکن خدا نے مجھے بچایا۔ پھر کہنے لگا، تم لوگ خزانے کو کہاں لے کر گئے؟ وہ بولے، خزانہ تو نہیں ملا، اور پھر جو دیکھا تھا وہ بتانے لگے، لیکن عامل نہیں مان رہا تھا، انہیں جھوٹا قرار دے رہا تھا اور بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے خزانے کو نکالتے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، جب خزانہ نکلا تم چاروں مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے، میں جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا، تم لوگ میری جان لینے کے لیے میرے پیچھے پڑے تھے۔ میں پہاڑوں کی طرف گیا لیکن وہاں کے رستوں سے واقف نہیں تھا، 2 دن تک پہاڑوں میں بھٹکتا رہا، پھر ایک گاؤں پہنچا اور وہاں سے اپنے گھر چلا گیا۔ مجھے فالج ہوا، اب ذرا سا ٹھیک ہو گیا ہوں تو اپنا حصہ لینے آیا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے خزانہ نہیں ملا، نہ ان کے پاس کچھ ہے۔ عامل ان کی باتوں پر بالکل بھی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد جعفر کے گھر والوں کے دل میں بھی شک پیدا ہونے لگا کہ کئی واقعی خزانے کی وجہ سے ان لوگوں نے جعفر کو بھی تو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس طرح عامل کو خزانے کی جگہ پر لے جایا گیا۔ وہاں کھدائی کی جگہ پر عامل نے جا کر دیکھا، وہاں خزانہ نکالنے کے آثار نہیں ملے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا لیکن پھر بھی نہیں مان رہا تھا۔ آخر کار بہت بحث کرنے کے بعد 3-4 دن گزر گئے اور عامل کو یہ یقین آ گیا کہ وہاں سے خزانہ نہیں ملا تھا۔ عامل مایوس بھی ہو گیا اور سمجھ بھی گیا کہ وہ جنات کا دھوکہ تھا۔ وہ بتانے لگا، شاید ہم خزانے کے قریب پہنچ چکے تھے لیکن جنات نے ہمیں دھوکہ دیا اور خزانہ کہیں اور منتقل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے اس جگہ کے ارد گرد کھدائی کرنا نہیں چھوڑا، مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ اس نے جعفر کو دم کیا، تعویذ دی، مگر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس کے گھر والے اسے دم درود کے لیے مختلف لوگوں کے پاس بھی لے جاتے رہے، لیکن جعفر کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ وہ جب تک زندہ رہے کبھی خاموش رہتا، کبھی بلا وجہ ہنسنے لگتا۔ جب اسے بھوک لگتی تو وہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر کھانے کی فرمائش کرتا اور لوگ اسے کھانا بھی دے دیتے۔ اس واقعے کے کافی عرصے بعد ایک رات جعفر کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، وہ تڑپنے لگا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن آخر تک یہ راز معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ دوستو، یہ تھی جعفر اور اس کے دوستوں کی کہانی۔ ہمارے چینل ویل بریکر مسٹریز کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ یا آپ کے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات رونما ہوئے ہو تو ہمیں اپنی کہانیاں ہمارے واٹس ایپ نمبر یا ای میل پر سینڈ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔